बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम मैदान अरफात के मुतल्लिक बात करेंगे। उन तमाम बातों के मुतल्लिक जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, अरफात मक्का से बाहर एक मैदान है। ये बहुत बरकत वाली और पाक जगह है। अल्लाह ताला ने इस जगह की कसम भी खाई है। हज करने वालों के दौरान यहाँ वकूफ़ करना भी ज़रूरी है। अरफात के मैदान में ना जाएं तो हज कबूल नहीं होता। मैदान अरफात मक्का से मशरिक़ की जानिब ताइफ की राह पर 21 किलोमीटर दूर एक बड़ा वसी और अरीज़ मकाम है, जहाँ दुनिया के गोशे गोशे से आने वाले आज़मीन हज 9 ज़िलहज को जमा होते हैं। ये मकाम शुमाल से जनूब तक 12 किलोमीटर और मशरिक़ से मगरिब तक 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये शुमाली जानिब से अरफात नामी पहाड़ी सिलसिले से घिरा हुआ है। मैदान अरफात चंद बरस कबल तक चटियल मैदान होता था, कहीं कहीं घास नज़र आ जाती थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। मैदान अरफात के बीचों बीच जबल रहमत है। ये मैदान अरफात के शुमाल मशरिक़ में सुर्ख रंग की एक मखरूती पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 200 फीट से कुछ कम है और अरफात के असल पहाड़ी सिलसिले से ज़रा अलग सी हो गई है। इस पहाड़ी को भी अरफा कहते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा मारूफ नाम जबल रहमा है। हर साल आज़मीन हज 9 ज़िलहज को यहाँ आकर वकूफ़ करते हैं। जबल रहमत के मशरिक़ की जानिब पत्थर की चौड़ी सीढ़ियाँ चोटी तक गई हैं। जबल रहमत के ऊपर एक मीनार बना हुआ है। 60वीं सीढ़ी पर एक चबूतरा है, उस पर एक मिंबर रखा है। माजी में योम अरफा का ख़तीब उसी मिंबर पर खड़ा होकर 9 ज़िलहज को ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ शुरू करने से कबल खुतबा दिया करता था। जबल रहमत, जो कि आम तौर पर जबल अरफात के नाम से मारूफ है, मक्का मुकरमा के मशरिक़ में वाक़े ग्रेनाइट की एक छोटी सी पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा दिया था। उसकी तारीख़ी हैसियत यह है कि हज़रत आदम और हव्वा जन्नत से ज़मीन पर भेजे जाने के 200 साल बाद इस मकाम पर दोबारा मिले। इस पहाड़ के इर्द गिर्द के मैदान को मैदान अरफात कहा जाता है। मकाम अरफा या अरफात मक्का मुकरमा के जनूब मशरिक़ में जबल रहमत के दामन में वाक़ है, जहाँ वकूफ़ अरफात जैसा हज का बुनियादी रुकन अदा किया जाता है। ये मैदान मक्का से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर है। मैदान अरफात साल के 324 दिन गैर आबाद रहता है और सिर्फ़ एक दिन के 8 से 10 घंटों के लिए 9 ज़िलहज एक अजीम शान शहर बन जाता है। ये 9 ज़िलहज की सुबह आबाद होता है और ग़ुरूब आफ्ताब के साथ ही उसकी तमाम आबादी रुखसत हो जाती है और हुजाज एक रात के लिए मुज़दलिफ़ा में क़याम करते हैं। दौरे जालियत में कुरैश ने हरम से मुतल्लिक दीगर बिदात के अलावा मनासिक हज से वकूफ़ अरफात को भी खारिज कर दिया था। कबल इस्लाम दीगर लोग तो अरफात तक जाते थे, लेकिन कुरैश मुज़दलिफ़ा से आगे न बढ़ते थे और कहते थे कि हम अहले हरम हैं, इसलिए हरम के हदूद से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौका पर इरशाद खुदाबंदी के तहत आम लोगों के साथ खुद भी अरफात तक गए। जबल रहमत भी यहीं पर है। ये वो मकाम है जहाँ बहुत से उलमा इकराम और पैगम्बर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और खुदाबंदी करीम के हजूर सर झुकाया था। हाजी कोशिश करते हैं कि उसी के करीब डेरे डालें। अरफात के मैदान में एक बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद को मस्जिद निमरा कहते हैं। मैदान अरफात मक्का से 13 मील मशरिक़ समत में ताइफ के रास्ते पर वाक़ है। ये शुमाली जानिब अरफात एक पहाड़ी सिलसिले से मिला हुआ है। ये मैदान हदूद हरम से बाहर वाक़ है। मशरिक़ ता मगरिब ये चौड़ाई में 4 मील और लंबाई में 7-8 मील करीब है। मक्का से आने वाले हाजी यहाँ से निकल कर सतूनों के पास से गुज़रते हैं, जो हरम की हदबंदी करते हैं। उन सतूनों के मशरिक़ की जानिब अरफा नामी नशेब है, जिसके दूर के कोने पर मस्जिद निमरा है। हुजाज के वकूफ़ करने की जगह ये मकाम इज्तिमा उस मस्जिद से मशरिक़ और जबल रहमत से मगरिब की जानिब दूर तक चला गया और मशरिक़ की जानिब कोहिस्तान ताइफ के सिलसिले से घिरा हुआ है। मैदान अरफात में ही हज़रत आदम और हव्वा दोनों ने जन्नत में अपनी गलती पर पशेमानी का इजहार करते हुए अल्लाह से तौबा की और अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। दौरान हज मुसलमान
ذوالحج کی 9ویں روز اسی پچھتاوے اور اللہ سے توبہ کی سنت کو ہر سال دہراتے ہوئے لاکھوں مسلمان حج کے موقع پر میدان عرفات میں جمع ہو کر دن بھر قیام کر کے اللہ کے حضور توبہ اور عبادت کرتے ہیں۔ یہ میدان 10 میل لمبا چوڑا ہے۔ لوگ منی سے بسوں اور لاریوں میں یہاں آتے ہیں۔ یہاں بھی خیمے کرائے پر ملتے ہیں اور حاجی اس میدان میں خیمے لگا کر رہتے ہیں۔ میدان میں جس طرف نظر جاتی ہے خیمے ہی خیمے نظر آتے ہیں۔ حج کے مہینے کی 9 تاریخ کو عرفات میں حاضری دینی ہوتی ہے۔ ایک مسجد عرفہ ہے، یہ خانہ کعبہ کی حد سے قریب ہے۔ میدان عرفات میں اب ہسپتال، پولیس چوکیاں، ہوٹل اور پھل وغیرہ کی دکانیں ہیں۔ نہر زبیدہ بھی یہی ہے۔ اب یہ نہر اوپر سے ڈھانپ دی گئی ہے۔ پہلے اس میدان میں دور دور تک پانی اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھیں، لیکن اب انسانی ضرورت اور سہولیات کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ ناظرین، عرفات کے نام کی 3 توجیہات کی جاتی ہیں۔ اس کے 3 قریب ترین معنی پہچانتے ہیں اور 3 ہی مختلف روایات ملتی ہیں۔ نمبر 1، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت سے زمین پر اتارے گئے تو ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سری لنکا کی ایک پہاڑی سرندیپ پر اترے تھے، جہاں ان کے قدموں کے نشان کی روایت بھی ملتی ہے۔ اماں حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا، جہاں ان کا مزار بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام روح زمین پر خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اس لیے وہ حوا کی تلاش میں نکل پڑے اور اسی عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مناسک عہد سکھائے تھے، جو انہوں نے جان لیے تھے۔ اسی جاننے کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ عرفہ وہ جگہ تھی جہاں فرشتے جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناظر اور رسومات کی تعلیم دے رہے تھے۔ مقدس پہاڑ پر ان کے گرد تیرتے ہوئے ان سے کہہ رہے تھے، میں جانتا ہوں، تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے رہے، میں جانتا ہوں، جسے عربی میں عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسری توجہ اس نام کی یہ ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ روز محشر یہی حشر برپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ اس میدان کا ذکر قرآن حکیم میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو محشر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 198۔ علماء کرام اس آیت کی تفصیل بیان کرتے کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کریں اور زوال آفتاب سے پہلے عرفات پہنچ جائیں تاکہ وقت وقوف ہو جائے۔ پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو عرفات چھوڑ دیا جائے اور مزدلفہ میں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز ادا کریں اور پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ وقوف خواہ 1 منٹ کا ہو، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، وقوف عرفات ہی حج ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع یہی ارشاد فرمایا تھا اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآنی آیت نازل ہوئی تھی، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں یہاں مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئیں: تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پسند کرنا۔ ان خوشخبریوں سے پہلے ہی مسلمان درج ذیل وجوہ کی بنا پر سرشار تھے۔ صحابہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنا، جمعے کے دن کا حج ہونا اور عرفات کا میدان ہونا۔ ناظرین، اسی میدان میں مشہور تاریخی پہاڑ جبل رحمت ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا جسے سن کر صحابہ کرام کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اشارتاً فرما رہے تھے، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، شاید اس حج کے بعد میں کوئی اور حج نہ کر سکوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بڑی گریزاری کی، جس کے جواب میں رحمت الہی جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں، البتہ جو ظلم ایک دوسرے پر کیے ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ ناظرین، مسجد نمرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی تھیں۔ اس وقت یہ جگہ بھی ایک چٹیل میدان تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حاجی کو اس مسجد میں وقوف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
بعض کی رائے میں عرفات سے خارج ہیں، کچھ کی نظر میں مسجد کا کچھ حصہ عرفات سے خارج ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں وقوف نہ کیا جائے۔ اس مسجد میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے کیونکہ آبادی سے کافی فاصلے پر ہے، یہاں صرف حج اور جمعے کا اجتماع ہوتا ہے۔ عرفات کا میدان چند گھنٹوں کے لیے خیمہ بستی بن جاتا ہے جو میلوں پر محیط ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو وقوف عرفات کے متعلق بتاتے چلیں کہ حج تمتع کے واجبات میں سے دوسرا واجب وقوف عرفات ہے، جسے قربت اللہ اور خلوص نیت سے انجام دینا چاہیے۔ وقوف عرفات سے مراد یہی ہے کہ حاجی عرفات میں موجود ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سواری کی حالت میں ہو یا پیادہ متحرک ہو یا حالت سکون میں۔ میدان عرفات کی حدود ارنا، صوبہ اور نمرہ کے میدان میں ذی المزاج تک اور مازین کے آخر موقف وقوف کی جگہ تک ہے۔ البتہ یہ خود حدود عرفات ہیں اور وقوف کی جگہ سے خارج ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ رحمت نامی پہاڑی وقوف کی جگہ میں شامل ہے، لیکن پہاڑی کے دامن میں بائیں جانب قیام کرنا افضل ہے۔ وقوف میں معتبر یہ ہے کہ وہاں سے رہنے کی نیت سے ٹھہرے، بس اگر حاجی اول وقت میں وہاں ٹھہرنے کی نیت کرے، مثلاً آخر تک سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو کافی ہے، لیکن اگر نیت سے پہلے سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو وقوف ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وقوف کی نیت کر کے وقوف کا پورا وقت سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو اس وقوف کے کافی ہونے میں اشکال ہے۔ ناظرین، واجب ہے کہ 9 ذی الحج کو عرفات میں حاضر ہو اور بنایا بری احتیاط زوال آفتاب کی ابتدا سے غروب تک وہاں رہے۔ اظہر یہ ہے کہ زوال سے کتنی دیر تاخیر کر سکتا ہے کہ غسل کر کے ظہر و عصر کی نماز ملا کر پڑھ لے۔ اگرچہ اس پورے وقت میں وہاں رہنا واجب ہے اور کوئی جان بوجھ کر چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا، مگر یہ کہ رکن نہیں ہے، یعنی اگر وقوف کے وقت اگر کچھ مقدار چھوڑ دے تو اس کا حج باطل نہیں ہوگا۔ تاہم اگر کوئی اختیار پورا وقوف چھوڑ دے تو اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ لہذا وقوف میں سے جو رکن ہے وہ فعل جملہ یعنی کچھ مقدار قیام رکن ہے، نہ کہ پورا وقوف۔ اگر کوئی شخص بھول کر یا لاعلمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے عرفات کے اختیاری قیام یعنی دن میں قیام کو حاصل نہ کر سکے تو اس کے لیے وقوف اضطراری ہیں۔ شب عید ضروری ہے اور اس کا حج صحیح ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر وقوف اضطراری کو چھوڑ دے تو حج باطل ہو جائے گا۔ یہ حکم اس وقت ہے جب اس کے لیے وقوف اضطراری کو اس طرح سے حاصل کرنا ممکن ہو کہ اس کی وجہ سے طلوع آفتاب سے پہلے وقوف مشر ختم نہ ہوتا ہو۔ لیکن اگر عرفات میں وقوف اضطراری سے وقت مقررہ موقوف مشر کے ختم ہونے کا خوف ہو تو صرف موقوف مشر پر اکتفا کرنا واجب ہے اور اس کا حج صحیح ہوگا۔ عرفہ کا دن اور عرفات کا میدان وہ بابرکت زمان و مکان ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشخبری نازل ہوئی تھی کہ اسلام کا دین مکمل اور امت پر شریعت کی تکمیل کا عظیم نعمت پوری ہوئی، اور عرفات کے میدان میں جاری مبارک اجتماع ایک طرف مسلم امہ کی عظمت کی علامت ہے تو دوسری جانب مسلمانوں کو مساوات اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم نمائندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے تاریخی خطبے میں اسی لفظ پر شدید اصرار کیا۔ اس مبارک خطبے کے بعض حصے درج ذیل ہیں۔ اے لوگو، یقیناً تمہارا خون اور مال تم پر حرام ہے، جن کے پاس امانتوں سے حوالے کر دے۔ جاہلیت میرے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو گے تو کبھی بھی راستے سے نہیں بھٹکو گے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ یقیناً تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس تاریخی خطبے میں مسلمانوں کو صرف اتحاد کے لیے نہیں بلایا بلکہ اتحاد و اتفاق کی مبانے اور اختلاف کیا۔ مثلاً خون بہانا، مال غصب کرنا، جاہلیت کی اطاعت کو اپنانا، سود کھانا، نسب پر فخر کرنا، عورتوں پر مظالم اور ان کے حقوق کو پامال کرنا وغیرہ کے بارے میں وصیت کی تھی۔ آئیے اس خطبے کے اہم نکات آپ کو بتاتے چلیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے ایک سال میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح کہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ
عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ تم تمام عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم کرو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار یعنی پارٹنر اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑو۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو تم نے ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، تم لوگ جو موجود ہو اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور پھر وہ لوگ اگلے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ اور عمل کر سکیں۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ ناظرین، یہ تھے کچھ نکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے۔ ہم مزید بات کرتے ہیں میدان عرفات اور یوم عرفہ کے بارے میں۔ ناظرین، حج کے دوران عرفہ کے میدان کو خاصی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ میدان عرفہ کی طرف چلنا اور اس پر کھڑے ہونا، وہاں قیام کرنا اور نماز حج کا لازمی حصہ ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفات ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میدان عرفہ میں کھڑا ہونے کا حصہ چھوڑتا ہے اس کا حج ضائع ہو جاتا ہے۔ 9 ذی الحج کا دن، جسے عرفہ کا دن بھی کہا جاتا ہے، حجاج منی سے کوہ عرفہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آخری خطبہ دیا جاتا ہے۔ مسجد نمرہ اور زہرین ظہر اور عصر کی جمع نماز میں عرفہ کے میدان میں حجاج اکٹھے پڑھتے ہیں۔ بعد ازاں حجاج پورا دن کوہ عرفات پر گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ عرفہ کے موقع پر مسلمان عازمین اپنا پورا دن دعا کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ وہ ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کرتے ہیں اور غروب آفتاب تک قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے رہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان پر اپنی رحمتیں نازل کرانے کی درخواست کرتے ہیں۔ عرفہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کچے اور پراگندہ میرے پاس آئے ہیں، ہر دور دراز آبادی سے میری رحمت کی امید رکھتے ہوئے آئے ہیں، بس اگر تمہارے گناہ یا بارش کے قطرے کے برابر یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں انہیں معاف کر دوں گا۔ تو نکلو میرے بندو، معافی، اور آپ نے کس کے لیے شفاعت کی ہے؟ گھبرانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرے۔ وہ ان کے قریب آتا ہے اور پھر اپنے فرشتوں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ ناظرین، عرفہ پہنچنا حجاج کرام کو حج کے سلسلے میں اطمینان کا گہرا احساس فراہم کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ حج کی واحد رسم ہے جو خانہ کعبہ کی حدود سے باہر ادا کی جاتی ہے، بلکہ اسے وہ جگہ بھی کہا جاتا ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمام دعائیں سنی اور پوری ہوتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کی اہمیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفات کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے زیادہ جانوں کو آزاد کرے، اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کے قریب آتا ہے اور اپنی شان کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان کی خواہش کیا ہے۔ مسلم۔ اسلامی روایت کے مطابق عرفہ دعا کے لیے خاص جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر دعا کی۔ اس جگہ کی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا اس کے جواب کا وعدہ ہے، اس لیے نصیحت کی جاتی ہے کہ عرفہ میں نماز پڑھتے وقت حاجی کا دل پاکیزہ اور حاجت کے سوا کچھ نہ ہو
तमाम नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उससे इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अरफा के दिन पढ़े जाने वाली दुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन सबसे अफजल दुआ और उन तमाम दुआओं में सबसे अफजल जो मैंने पढ़ी हैं या मुझसे पहले दूसरे अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, सारी कायनात उसी के लिए है और उसी के लिए हम्द है और हर वो चीज़ पर कादिर है। एक और मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग बदर के दिन के अलावा कोई और दिन ऐसा नहीं जिसमें शैतान अरफा के दिन से ज़्यादा जलील, ज़्यादा मरदूद, ज़्यादा अफसुर्दा और ज़्यादा मुश्तइल नज़र आए। और दर हकीकत ये सब कुछ सिर्फ रहमत के नज़ूल की कसरत और बंदों के कबीरा गुनाहों की अल्लाह सुब्हानहू तआला की बख्शिश को देखने की वजह से है। नाज़रीन, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अरफा के दिन रोज़ा रखने से पिछले और आने वाले सालों के गुनाह का कफ़ारा हो जाता है। अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से इसकी मिसाल मिलती है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरफात के दिन रोज़ा रखने के बारे में आपका क्या ख्याल है? जिसके जवाब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पिछले साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा है। मुस्लिम से रिवायत है। अरफा के दिन रोज़ा रखना उन लोगों के लिए मुस्तहब समझा जाता है जो हज में शरीक नहीं है। हुजाज के लिए सुन्नत नहीं है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के दौरान उस दिन रोज़ा नहीं रखा था। अहले इल्म अरफा के दिन रोज़ा रखना मुस्तहब समझते हैं सिवाय अरफा के। नाज़रीन, यहाँ तक हम आपको मैदान अरफात और यौम अरफा की फजीलत बता चुके हैं। अब यहाँ आपको मैदान अरफात के मुतल्लिक सऊदी हुकूमत के इक़दामात बताते चलेंगे। माजी में नज़र आने वाले मैदान अरफात का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदल गया है। सऊदी हुकूमत ने मैदान अरफात में आग से महफूज रहने वाले 60,000 मुस्तकिल खैमों का इंतज़ाम किया है। इस सिलसिले में सुप्रीम हज कमेटी के सरबराह और प्रिंसिपल कमेटी के मंसूबे की निगरानी करने की हिदायत कर दी है, जो मौजूदा प्लान के नुमाया खदुखाल और उस पर उठने वाले अखराजात का तखमीना लगाएगी। अल अरबिया.नेट ने अपनी एक रिपोर्ट में बल्दिया में तरक्याती मनसूबाजात के सेक्रेटरी डॉक्टर हबीब बिन मुस्तफ़ा ज़ैनुल आबदीन के हवाले से बताया कि वज़ीर मसूल ने मैदान अरफात ने मुस्तकिल खैमों के बारे में 10 रोज़ कबल तजवीज़ पेश की थी, जिसके मसूल होते ही उस पर काम शुरू कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मंसूबे की तकमील से हाजियों को अरफात में ज़्यादा से ज़्यादा जगह मुयस्सर आएगी। इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद अरफात के मैदान में कॉटन के खैमों का इस्तेमाल तर्क कर दिया जाएगा, क्योंकि ये आतिश ज़दगी का बायस बनते हैं। नेज़ मुस्तकिल खैमा बस्ती में अल्लाह के मेहमानों को मुनासिब मयार की आला शान खिदमत की फराहमी भी यकीनी होगी। उधर ज़राए ने इस मंसूबे पर उठने वाले अखराजात का तखमीना 1 अरब 100 रियाल लगाया है। ज़ैनुल आबदीन के बकौल इस देव हैकल मंसूबे को 3 बरस से मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। हर मरहले की तकमील पर तैयार होने वाले खैमों को हुज्जाज इस्तेमाल कर सकेंगे। 9 ज़िलहज से पहले ये मैदान सुनसान रहता है, जबकि हज के दिन किसी शहर का मंजर पेश करता है। मैदान अरफात हरम में मक्की से बाहर वाक़ है और मकामात हज में वो वाहिद जगह है जो हदूद हरम से खारिज है। मैदान अरफात चंद बरस कबल तक चटियल मैदान होता था, कहीं कहीं घास नज़र आ जाती थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ ज़बरदस्त शजरकारी की गई है। अब हज़ारों हाजी खैमों की बजाय नीम के दरख्तों के नीचे चादर, दरी या जाए नमाज बिछाकर इबादत और ज़िक्र में मशगूल हो जाते हैं। हज करने वालों को सूरज से बचाने के लिए मैदान अरफात में खुदकार बंदोबस्त किया गया है। उसकी शक्ल ये है कि जगह जगह ऊंचे ऊंचे खंबे नस्ब किए हैं। उसकी बलाई हिस्से से ठंडा पानी फवारे की शक्ल में गिरता रहता है, जिससे माहौल में खुनकी पैदा हो जाती है। अगर गर्मी शदीद होती है तो सूरज का दर्जा हरारत इतना गिर जाता है कि हुज्जाज उसको बर्दाश्त कर सकें। अरफात के मैदान में हुज्जाज कराम को मुस्तकिल तौर पर सेहत की सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक मरकज़ी हस्पताल जबकि डिस्पेंसरियों की भी मिसाली इंतज़ामात मौजूद हैं, जहाँ तिब्बी इमदाद बमादमियात ज़रूरी आलात के हमा वक्त मौजूद होता है। किसी भी हंगामी हालात से निपटने के लिए शहरी दिफा और हलाल अहमर के 2 यूनिट्स मौजूद होते हैं, जबकि आतिशज़दगी से बचाव के लिए फायर फाइटर्स के यूनिट्स को हर शहर पर तैनात किया जाता है, जिनमें मोटरसाइकिल सवार यूनिट्स भी शामिल हैं। मोटरसाइकिल सवार दस्तों को इसके लिए तैनात किया जाता है कि जहां गाड़ी के पहुंचने में देर हो, मोटरसाइकिल सवार एहलकार जल्दी से वहां पहुंच जाएं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो।
آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کر دیں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہے جو اس دعا میں شامل ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا ہے۔ اللہ پاک، اے اللہ پاک تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحرخیز بنا دے، ہم پر راز آشکار کر دے، ہمیں غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی بستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد، ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہماری رضا بن جائے، جب ہر طرف سے بے چینیاں بڑھ جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم ماننے، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تمہیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینوں کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب،
ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی تو توبہ قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبت عطا کر جو تجھے منظور ہے۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار اور امتی ہم کو بنا دے، تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور اپنے مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے گا اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ یا اللہ، خامند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں، یہاں ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا اور ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو بیٹے بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمتیں مہربانی سے ان کی تمام پریشانیاں، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ
جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا۔ اے اللہ، قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح راہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔